बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप ये मौजू 2-3 दफ़ा शुरू किया, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो आज मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ, तीसरी बार, कि अल्लाह करे ये मौजू मुकम्मल हो। और ये मौजू है हलावत ईमान के बारे में, ईमान की मिठास के बारे में है। कुछ लोग हैं जिन लोगों को ईमान की हरारत कहते हैं ना, ईमान की मिठास, ईमान की हलावत वो महसूस हो सकती है। अब वो किन कामों से होती है उसके बारे में रसूलुल्लाह पाक ने बहुत सारे ना आमाल बताए हुए हैं। अब किसी को क्या बता दिया, किसी को क्या बताया हुआ है, तो वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तरबियत करने का अंदाज़ कितना ज़बरदस्त था उनका। और उसमें से देखा करते थे कि को किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस 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 बंदे में क्या चीज़ की कमी है, या कौन-सा मेरा सहाबी जो है वो किस सिमत जा रहा है, किस मुल्क की तरफ जा रहा है। तो वो सारा कुछ जो है ना वो उसकी वजह से फिर ये अहादीस जो है वो रसूल पाक ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बताई हुई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसे सारे लोगों को ईमान की हलावत महसूस हो सकती है। अच्छा, जो इनके अलावा हैं, वो मोमिन है, मुसलमान हैं, लेकिन वो लज़्ज़त नहीं पाते ईमान की चीज़ों की। और नेकियों में नेकी में उनको पता नहीं चलता कि वो नेकी कर रहे हैं, आदत के तौर पे चल रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं, कोई नेक काम कर रहे हैं, लेकिन वो बतौर आदत करते होते हैं, उनमें हलावत महसूस नहीं करता होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना वो बस वो दिल से कर रहे होते हैं वो नेकी, और वो नेकी समझ के कर रहे होते हैं। हमारी जो आज की जो आयत करीमा है ना, वो भी इसी हवाले से है, ठीक है? लेकिन मैं आपको पहले ये आयत करीमा ही आपको पहले बताता हूँ, ज़रा सुनिएगा। ये उन सब के बारे में है जो कि गलत सिमत जा रहे हैं। गलत समत का मतलब ये है कि वो ठीक है, सिमत तो ठीक है उनकी, लेकिन वो गलत जो है ना तौर से जो है ना नेकी को कर रहे हैं या फैला रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दीन से वाबस्ता लोग हैं, मज़हब से वाबस्ता लोग हैं। ये बड़े अफ़सोस की बात है कि दीन और मज़हब का नाम लेने वाले ही इस आयत की हकीकत से नावाकिफ़। और बड़े अफ़सोस की बात है, मैं आपके साथ कह रहा हूँ ये आपको। ये ज़रा आयत को मुलाज़ा फ़रमाइएगा, अल्लाह करे आपके दिल में ये बात उतर जाए, और अल्लाह करे कि ये जो आयत करीमा है इसको आप समझ सकें कि इसमें है क्या? इसमें ये है कि नेकी क्या चीज़ है। ये नहीं है कि टकरे मारते रहें। वो जो जो शहरों में अलामे वाले भी बहुत दफ़ा कहा है कि 2 रकात के इमाम हैं, तो उनको नहीं पता है कि वो समझते हैं इस्लाम आज़ाद है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादाएँ समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो और भी बहुत सारे आप देखेंगे वो मेकदों से भी शेख को निकलवा रहे हैं, और वो बहुत सारी बातें हैं। तो वो ज़रा उस हवाले से ज़रा सोचिएगा, ठीक है? और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं तो मज़हब के हवाले से ही बात करना जो है ना वो सोच रहा हूँ, उसी नहज से बात कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी, मतलब जो लोग भी दीन की तरफ आते हैं ना, यानी कि वो आम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, बस मुसलमान हैं, ठीक है जी। एक अचानक उनकी ज़िंदगी में कोई टर्न आता है और वो दीन की तरफ आते हैं। अब वो जब दीन की तरफ आते हैं, वो किस दरवाज़े से दाखिल हो रहे हैं ना, ये बहुत अहम होता है कि किस दरवाज़े से एंटर हो रहे हैं। यानी ये समझ लें कि आप किसके हाथ पे आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं। चलो, आप मुसलमान हैं पहले से, तो आप किसके हाथ पे तौबा कर रहे हैं, ठीक है? और आपने तौबा, चलो आप अब तो लोग किसी के हाथ में हाथ भी नहीं देते, यानी बैत को भी जो है ना वो नहीं समझते, ना ही उसकी अहमियत को समझते हैं, और ना ही उसके पास जाते हैं। चलो, बैत भी नहीं कर रहे हैं आप, और आप वैसे ही इंटर हो गए हैं, बस अल्लाह से ही आपने तौबा की, अंधेरे में, अकेले में, और वो हो गया। तो अब आप क्या शुरू कर रहे हैं? अब आप जिसको फॉलो करेंगे ना, वो आपकी बैत ही तो होती है, जिसको आप पढ़ना शुरू करते हैं, जिसको देखना शुरू करते हैं, जिससे कुछ सीखना शुरू करते हैं। और उसके बाद आपको चीज़ें समझ कैसे आएँगी, ये ज़रा मुश्किल काम है। पता नहीं, ये अल्लाह करे आपको ये मज़मून समझ आ जाए, ठीक है? मैं आपको आयत करीमा सुनाता हूँ, ज़रा सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह अल-बक़रा है और ये दूसरा पारा है, ठीक है जी? अल्लाह जल्ल शानुहू ने इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा, नेकी नहीं है, नेकी ये नहीं है, अन तुवल्लू वुजूहकुम, कि तुम फेर दो अपने चेहरों को, क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ। बात समझ रहे हैं? किसकी तरफ इशारा है? कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह कर लेना, ये नेकी नहीं है। अच्छा, एक और क़िराअत भी आपके सामने आएगी, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
جس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ لا تحسبنا، گمان بھی نہ کرنا کہ نیکی یہ ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اچھا جی، یعنی ہم کہ اصل نیکی نہیں ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ولیکن البر، اب اللہ پاک بڑے کھل کے بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر مکمل ایمان لے آئے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ توکل کرنا سیکھے، اللہ سے دوستی کرنا سیکھے، اللہ کے لیے دوستی کرنا سیکھے، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر جو حق ہے اس کو پورا کرے، اللہ کی قدر کرے، اللہ کے مخلوق کی قدر کرے، اللہ کے یعنی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں جتنے کچھ بھی ہے ان سب پہ اس کا ایمان ہو۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے، یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کیا چیزیں اللہ سے نہیں جوڑنی چاہیے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں الوہیات۔ الوہیات کے بارے میں انشاءاللہ ہم جلد ہی اپنے مدرسے میں یہ باتیں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ پہ پکا ایمان لے آئے۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں منہ سے کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، لیکن ایمان نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ بات سمجھنے والی ہے بس۔ دوسری بات جو اللہ پاک نے فرمائی وہ ہے والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہو انسان کا۔ یہ آمنہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آمنہ باللہ ہے اور آمنہ یوم الآخرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرے کہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ اب دیکھو جس بندے کو بھی آخرت پر ایمان ہو تو کیا وہ اس دنیا میں کسی کو بھی ضرر پہنچا سکتا ہے، کسی کو بھی سینگ مار سکتا ہے، کسی کو بھی گولی سے مار سکتا ہے، کسی کو بھی تھوڑی سی بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ذرا بھی نہیں۔ جس کو آخرت کا پتہ ہو، بس اس پہ ایک اعتماد ہو، اس کو کبھی بھی وہ برائی میں نہیں پڑ سکتا نا، کیا کرے بس۔ اب یہ ہمارا یہ ایمان پختہ نہیں ہوتا، اور رسول پاک نے شروع کے جو 13 سال گزارے ہیں اس میں مضمون ہی یہ رہا اللہ رسول آخرت، اللہ رسول آخرت۔ تو اب آخرت کا دن جو ہے نا انسان کو ایسے نا باندھ کے رکھتا ہے کچھ کسی بھی برے کام میں جانے سے، اور نیکی میں کمزوری بھی نہیں لے کے آتا جس بندے کا آخرت پہ ایمان۔ اور ویسے کرنے کو دیکھ لیں، اب وہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے، آخرت آخرت آخرت، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے آخرت کی تیاری کرنی۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ تیسری بات اللہ پاک نے فرمایا والملائکہ، ملائکہ چونکہ درمیان اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آمنہ بالملائکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم ملائکہ پر ایمان لے آؤ۔ اب ملائکہ چونکہ پیغام بر ہوتے ہیں، یعنی یہی پیغام لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے رسول کی طرف، ٹھیک ہے، تو ان پہ ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ مذکر اور مؤنث ہے، بلکہ یہ ایک نورانی مخلوق ہے ملائکہ۔ ان کے پر ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پر ہوتے ہیں، اور یہ اپنی صورت کو بدل سکتے ہیں، انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ اپنی صورتوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوفناک اور کبھی بڑی خوبصورت، اور جو ہے نا، اور یہ ہیں خوبصورت مخلوق، نورانی مخلوق ہے، آسمان سارا ان سے بھرا ہوا ہے۔ آسمان کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آسمان ہیں، اور انہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور یہ طواف میں لگے ہوئے ہیں آسمانوں میں بھی، اور کوئی جگہ ان سے فارغ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ پہ سلام لے کے آتے ہیں، اور یہ روزانہ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، 70,000 تک کی تعداد میں، اور یہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں۔ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کچھ ہمارے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں جو ہمیں تکالیف سے بچاتے ہیں، کچھ ہمارے قبر میں آ کے سوال و جواب کریں گے، اور اس طرح کے بہت سارے ملائکہ ہیں جن کے ان کے سردار بھی ہیں، 4 بڑے ملائکہ ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ بڑے کا تو جبرائیل علیہ السلام کا تو پیغام لانا اور جانا ہے، وہ تو بہت بڑی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں وہ میکائیل علیہ السلام، وہ لگے ہوئے ہیں ہمارے رزق کے اس پہ رزق کو پہنچانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ رزق آسمان سے بارش برسانے کی شکل میں بھی ہے، وہ سارا ان کے ذمہ ہی لگا ہوا ہے۔ اس طرح ہی اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور لے کے منہ میں کھڑے ہیں، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ پھونک سکتے ہیں، تیار ہے بالکل کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ 2 دفعہ سور پھونکیں گے تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ روح کو قبضہ کرنے، یعنی اپنے قبض میں لینے کے لیے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان کی ڈیوٹی لگی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ملائکہ ایک مخلوق ہے، الگ سے مخلوق ہے، یہ کوئی ایٹم نہیں ہے، کوئی ایسے جس کو ہم عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایٹم ہو سکتے ہیں، یہ کوئی کچھ کوئی
کچھ بھی یعنی اس کو نام دیتے ہیں لوگ ملائکہ کو، کہ یہ پتہ نہیں کوئی کوئی ایسی مخلوق ہے جیسے ہم لوگ، یعنی اس کو میں یعنی ہمارے اندر ہے، سیل ہو سکتے ہیں، جیسے ریڈ سیل ہو سکتے ہیں، وائٹ سیل ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو کہتے رہتے ہیں لوگ۔ ایسا نہیں ہے، یہ الگ سے نورانی مخلوق ہے باقاعدہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا، نافرمانی نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا کہ ول آمنا بالکتاب، دیکھیے والکتاب جو ہے وہ کیا ہے کہ ایمان بالکتاب، یعنی کتب، کتاب سے مراد کتب ہے، یعنی کہ جتنے بھی صحیفے اترے ہیں یا جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، اور قرآن کو آخری کتاب ماننا، اس پہ اس کا ایمان ہونا، یہ نہیں کہ یہ ہے۔ اب یہ میں آپ کو صرف وہ لسٹ بتا رہا ہوں جو اللہ پاک نے دی ہے، پھر اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ کیسے حلاوت محسوس کر سکتے ہیں، اس میں حلاوت کہاں سے آ گئی، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اللہ پہ ہو گیا، آخرت پہ، ملائکہ پہ، کتابوں پہ، ترتیب کبھی کبھی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ترتیب کو نہ دیکھیں آپ۔ اچھا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان ہے، 1,24,000 ہے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اور اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں 26 یا 27 انبیاء کرام کے نام آئے ہوئے ہیں، کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہے، وہ کسی اور زمین سے آئے ہوئے ہیں، جیسے آج کل جو ہے نا وہ تحقیق ہو رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس زمین کی ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ خود پیغمبر ہیں یا پیغمبروں کے ساتھی ہیں۔ تو اس میں سے بہت سارے لقمان حکیم صاحب ہیں، اسی طرح حضرت ذکرنین علیہ السلام ہے، اسی طرح جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو ان لوگوں کا نہیں پتا ہمیں، تو بھائی 26 پیغمبروں کا نام ہے، لیکن باقیوں کو ہم سب پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوقات میں سے وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ یہاں پہ ہادی ہے اس زمین پر، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تو اس پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک جملہ ختم ہوا، ٹھیک ہے، یہ ایمان تھا جو کہ آپ کے تصورات کے ساتھ، آپ کے عقیدے کے ساتھ، اور آپ کی تھیوری میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھیوری تھی جو آپ نے پڑھی ابھی، ابھی یہ جو ایک لائن ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں چھوٹا سا جیم دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہاں بات ختم ہو گئی، اور یہاں تک جو بات تھی وہ آپ کے دماغ سے اور دل سے تعلق رکھتی تھی، کہ اللہ کو ماننا ہے، بھروسہ پیدا کرو، آخرت کو ماننا ہے، ملائکہ کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، اور پیغمبروں کو ماننا ہے، بس یہ ماننا 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 ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بات، اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اب یہاں ایکشن شروع ہو رہے ہیں، جو سب سے مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا سنیے گا یہ بھی، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہاں تک دوسرا جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو رقاب تک ہے نا، یہ دوسرا جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آت المال کیا ہے؟ اب دوسری بات جو فوراً شروع ہو رہی ہے نا، اسلام اور آپ کا جو ایمان ہے وہ تقاضا کرتا ہے آپ کے مال خرچ کرنے پہ۔ تو جو بندہ، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ کنجوس ہے نا، وہ کبھی بھی نیکی کی حلاوت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں، اور اس کو بڑا کر کے لکھیں کہ جو بھی کنجوس ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، اور ہمارے بابا نے یہی فرمایا ہوا، ٹھیک ہے؟ اور یہی اس کی اچھی تفسیر ہے اس کی، کہ جو بھی کنجوس ہے وہ حلاوت ایمان نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب تقاضا کیا جا رہا ہے اسی آیت میں ہم سے مال کا، مال کو خرچ کرنا پڑے گا، اپنے مال کو گردش دینی ہوگی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس آتا ہے، لیکن لوگ جب اپنے پاس رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان پہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ اچھا، وآت المال علی حبہ، اپنی محبت، کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ وآت المال، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے وہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وآت المال علی حبہ، اگرچہ وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مال کو عطا کرتا ہے، کس کو؟ اب لسٹ آ گئی ہے، ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو، پہلے تو یہ سمجھ، قرابت داروں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ شروع کیا کریں، جیسے زکوٰۃ ہے، اب تھوڑے سے نا جب مال ہم خرچ کرتے ہیں نا، تو اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 طرح کی، آپ سمجھ لیں کہ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو کہ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ جس کو ہم زکوٰۃ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک زکوٰۃ صدقے واجبہ ہوتا ہے جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں، یہ 2 واجب ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نظر کا بھی واجب ہوتا ہے، نظر اگر کسی نے مانی ہے تو وہ بھی واجب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، ہوتا ہے کہ وہ آپ نفل صدقات خیرات آپ دیتے رہتے ہیں، اور اس میں کبھی بھی آپ نے گنا نہیں ہوتا کہ کتنا آپ دے رہے ہیں، کتنا دے چکے ہیں، کتنا آپ، یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے استعمال میں، کہ آپ نے کہاں کہاں یہ خرچ کرنا ہے، تو پھر بندہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے نا، چونکہ قرآن مجید میں تو آپ کو تفصیل نہیں ملے گی نا، تو پھر وہ اس کی تو تفصیل ہے، زکوٰۃ کی تو تفصیل ہے، لیکن رسول پاک
کو اللہ پاک نے اسی لیے بھیجا ہوا ہے کہ وہ پھر آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے قرآن اور حدیث کو ملا کے پھر جس کو ہم کہتے ہیں فقہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو فقہ زکوٰۃ میں یہ چیزیں ساری مل جاتی ہیں. اچھا، تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے. تو میں نے کہا نا کہ جیسے ماں باپ ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے، ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو یا ان کے بچوں کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، ماموں خالہ پھوپھی ان سب کو دے سکتے ہیں. تو وہ زکوٰۃ کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں، جب بھی پیسے نکالا کریں جیب سے تو دیکھا کریں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تو کوئی نہیں ایسا. اس کو یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ وہ کتنا گنہگار آدمی ہے اور کتنا احسان فراموش ہے، اس کو نہیں دیکھنا. اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا ہے. جیسے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی آیت انشاءاللہ آگے آئے گی. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے اور اللہ پاک نے ان کی برات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے. ان پہ تہمت لگی کسی زمانے میں، تو ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے رشتہ داروں میں سے کوئی تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے بہت سارے لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، ان میں سے وہ ایک بھی تھا اور وہ صحابی رسول ہیں. وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ افواہوں کی وہ جو ہے نا اس میں آ گئے، افواہ میں آ گئے. تو اس پہ حضرت ابو صدیق بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں خرچ نہیں کروں گا. پھر اللہ پاک نے آیت اتاری کہ اللہ پاک نے جس کو فضل دیا ہے نا، جس پہ کرم فرمایا ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پاس چیزوں کو رکھے اور وہ اس میں کنجوسی کرے. آپ دیں آگے، چھوڑ دیں اس کو. تو یہ ہمارے لیے مثال ہے اس بات کی کہ اگرچہ ہمیں اپنے رشتے دار بہت برے لگتے ہیں، بعض اوقات ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ تو ہوتے ہی نیگیٹو ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، لیکن وہ ہوتے ہی نیگیٹو ہیں. لیکن ہمیں ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. تو بس آپ اللہ کو دیکھتے رہیں، اللہ تو پازیٹیو ہے نا آپ کے ساتھ. بس آپ اللہ کو دیکھتے رہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے جائیں. بس یہ کم ہے کہ کسی نے اپنا کیا کہتے ہیں وہ دست سوال آپ کے سامنے آگے کر دیا ہے، جس کو اللہ نے آپ کا محتاج کر دیا ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کو کوئی محتاج ہو، لیکن وہ آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ اوپر ہے اور اوپر والا ہاتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو آپ اس سے خوش ہو جائیں کہ آپ دے رہے ہیں، لے نہیں رہے ہیں کسی سے، آپ دے رہے ہیں رشتہ داروں کو تو دیں اس کو. ٹھیک ہے. تو مال سے محبت کے باوجود وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے. ایک یہ دوسرا ہے یتامہ. یتیم کا پتہ نہیں کیا ہے، خود یتیم ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یتیموں کے سر پہ جو انہوں نے ہاتھ رکھا ہے نا، انقلاب لے کے آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کو دیکھے یا رسول کی حدیث کی دیکھے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے یتیم کو پالا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھی تو وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. اور اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہوگا، یہ یتیم کا کفیل جو ہوگا وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا. تو اب یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. نیک لوگ یہ ہوتے ہیں. اب یہ چیز ہے، میں یہ جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ ساری زندگی اس پہ لگا دو کہ یتیموں کی میں رکھوالی کروں گا. وہ بندہ پہچانا اسی سے جاتا ہے کہ یہ ہے اس کا یتیم خانہ ہے، وہ یتیم خانے کا مالک آ گیا، وہ یتیم خانہ اسے چلا رہا ہے، وہ دیکھو بڑا سادہ سا آدمی ہے. جس کی پہچان ہی یہ ہو جائے تو وہ پکا جنتی نہیں ہے. تو کون جنتی ہے؟ جس کو یعنی آپ اس سے پوچھے نا کہ وہ کتنا خوش رہتا ہے اپنی اس زندگی میں جب وہ کسی غیر کے بچے کو سینے سے لگا کے ایسے رکھتا ہے جیسے اپنے بچے کو رکھتا ہے، اور وہ اسی ایک لفظ پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. وہ نیکی کی حلاوت کو پہنچے گا. یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. اپنے مال کو خرچ کرنے میں جس کو مزہ آ رہا ہے نا، پکا سمجھ لیں کہ اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو محسوس ہوگی، پکا ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پہ، اپنے شوہر پہ، یا اپنے بچوں پہ، یا گھر والوں پہ، جو کفیل یعنی جس کا وہ کفیل ہے، جس کو اللہ نے فرض قرار دے دیا کہ ان کا نفقہ تمہارے اوپر ہے، اور جو آس پاس لوگ ہیں اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی. دوسرا یہ بندہ کہ جو کیا کر رہا ہے، وہ یتیموں کی رکھوالی کر رہا ہے اور یتیموں کو پال رہا ہے، یہ بندہ. اب ایدی صاحب کو ذہن میں لے کے آئے نا، تو وہ کتنا بڑا نام ہے ان کا. اور بھی اللہ پاک کے اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، وہ سارے ہی بہت سارے یتیم خانے ہمارے اس ملک میں ہیں، بہت سارے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا نا، یہ تو ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ بچہ یتیم ہوتا ہے. یتیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بچہ معصوم ہو، نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو یتیم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو ہم سارے یتیم پھر ہیں، سارے بڑے ہو جاتے ہیں، سارے یتیم ہوتے ہیں، وہ نہیں جو نابالغ ہو اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اس کی ہم بات کرتے ہیں آگے ذرا. تیسرا ہے والمساکین، اور مسکین. اب مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا اللہ پاک نے تھوڑا فرق رکھا ہوا ہے. مسکین اور فقیر میں آگے وہ آئے گا بھی صحیح ہے. کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے. اب مجھے بھی یاد نہیں آئے گا کہ وہ ایک جو ہے مسکین
وہ یعنی فقیر ہے، وہ مسکین ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور ایک کے پاس بالکل ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ نارمل سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس کھانا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مساکین کو دینا، یہ جو ہے یہ ہے نیکی۔ اب مسکینوں پہ خرچ کرنا جس کو آپ جانتے ہی نہیں، اب اس کو، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ ہے وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرنے والا، یہ ہے ایمان کی مٹھاس پانے والا۔ اب جس کو پہچانتے ہی نہیں، جو اپنے ایک مسافر ہے جو اپنے 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 ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں چودھری ہے بہت بڑا، ملک ہے بہت بڑا، لیکن وہ مسافر ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک بچہ ہے جو طالب علم آیا ہوا ہے، طالب علم جو ہوتے ہیں، جو امیر بچے ہوتے ہیں نا، امیروں کے بچے ہوتے ہیں، اب ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی نا، لیکن وہ اسکالرشپ لیتے ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں باہر، اور باہر سے وہ جو پیسہ جو زکوٰۃ میں ہوتا ہے اس کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں لے رہا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ بندہ بچہ جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں راستے میں ہوتے ہیں، قیدی آ جاتے ہیں بہت سارے، ان کے گردنیں ہری، آگے اس کی بات آ رہی ہے۔ تو یہ مسکین ہیں، مسافر ہیں، اور وسائلین، اور سوالی ہیں، یہ جو سوال کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کچھ تھوڑی دیر کے بعد۔ لیکن سوال کرنے والوں کا حق ہوتا ہے ہمارے اوپر، اور میں نے بتایا تھا آپ کو میں نے آپ کو دو رائے بتائی تھی، ایک فتویٰ اور ایک تقویٰ کا بتایا تھا آپ کو، کہ سائلین کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے نا تو اس کو ضرور دیا کریں، ضرور دیا کریں اس کو۔ اور آخری ہے وہ پھر رقاب، اور رقاب کا مطلب یہ گردن ہوتی ہے، جو گردن آزاد کرانے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ ساری صفات حضرت ابوبکر صدیق کی صفات ہو سکتی ہیں۔ ایسے لوگ تھے وہ کہ وہ غلاموں کو آزاد کراتے تھے، اور آپ نے بڑا سنا بھی ہے کتنی دفعہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بھی یہی تھی، وہ عادت تھی کہ وہ بھی غلاموں کو آزاد کرواتی تھی۔ وہ حضرت کیا نام تھا ان کا خاتون کا؟ ایک تو حضرت بریرہ ہے نا، بریرہ ہی میرے خیال میں بریرہ کی بات ہو رہی تھی، ہاں بریرہ، سیدہ بریرہ ہے، اور وہ ان کے گھر میں تھی، وہ یہودی سے انہوں نے ان کو چھڑوایا تھا۔ تو یہ سارے لوگ ہیں بھائی، اپنا مال ان پہ خرچ کرنے والا ہے، ہاں یہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا سکتا ہے۔ اب یہ چیز، اب صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سے نماز سے پہلے آپ کو خرچ کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالنی ہوگی، کہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بس۔ اچھا، تیسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہاں نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ بنے نا تو وہ تقریباً 2 سال رہے۔ اب وہ اس میں کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو آپ نے کہا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا اور ان کے ساتھ لڑائی لڑوں گا۔ تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ ابھی بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ وہ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، اللہ پاک نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو جو نماز پڑھے گا وہ زکوٰۃ دے گا، ورنہ تو تیار ہو جائے جہاد کے لیے۔ تو یہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے استقامت کے ساتھ اپنے تمام، یعنی بعض تو کہتے ہیں کہ اقام الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے پورے شروط شرائطوں کے ساتھ اور اس کے جتنے بھی اور ارکان ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو ریاست کے حکمران ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مساجد کی وہ فراوانی کرے، ہر راستے میں مسجد بنائے، اور مسجد کے امام کو بھی تنخواہ دے اور مسجد کے مؤذن کو بھی تنخواہ دے، یعنی کہ وہ اپنے اس میں رکھے، یعنی کہ اس کو ریاست کے تحت رکھے ہر اس چیز کو، مسجدوں کو۔ وہ نہیں کر رہے نا، اوپر سے ٹیکس لگا رہے ہیں، تو خیر یہ تو اور طرح کے لوگ ہیں، یہ تو ایمان کی حلاوت کیا، یہ تو پتہ نہیں کہاں ہیں، کس جگہ کھڑے پتہ نہیں۔ لیکن آت زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیا کریں۔ دیکھیں پہلے صدقہ ہے، اوپر آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ، ابھی پھر زکوٰۃ کی بات آ گئی، یعنی دوسرے جملے میں تیسرا جملہ ہے نا یہ، اس میں بھی زکوٰۃ کی بات، اگر وہ بھی پیسہ ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ منافقین کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ 4 ایسی خصلتیں ہیں جس میں بھی ہو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہو وہ ایک جو ہے وہ 1%، یعنی جو بھی اس کی پرسنٹیج بنتی ہے نا، وہ ایک حصہ اتنا منافق ضرور ہے وہ۔ تو ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اور یہ آج اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ کسی کاریگر کو بلا کے دیکھ لیں، آپ اندازہ آپ کو ہو جائے گا، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو یہ، خیر یہ تو میں پاکستان کی مثال دینا یہ بالکل فضول ہے، ایمان کی باتوں میں اور اسلام کی باتوں میں پاکستان کی مثال اس وقت دینا، 2025 میں دینا
وہ فضول ہے، آپ چھوڑ دیں۔ آپ کسی باہر کسی ملک کی مثال لے لیا کریں۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ اپنا وعدہ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرتے ہیں، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو وعدہ پورا کرنا، ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے بندہ جب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے کہو نا کہ آپ ولیمہ 8 بجے شروع ہوگا تو وہ 8 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ لوگ آئیں گے 10:30 بجے آئیں گے۔ ابھی میں ابھی گیا تو ابھی پر کل ولیمہ تھا کسی جگہ پہ، میں روزہ بھی رکھنا تھا، لیکن وہ میں کہا چلو یار چلے جاتے ہیں۔ اب وہ گیا وہاں تو اب وہ ولیمہ شروع ہوا تھا 11 بجے شروع ہو رہا تھا، اور گھر والے جو تھے وہ لڑکی والے وہ 2:30 بجے آئے، اندازہ کریں 2:30 بجے۔ اور مجھے پتا تھا اس حال کا، چونکہ میں تو لوگ بلاتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ دیکھو 3 بجے یہ بند کر دیں گے یار، اور وہ 3 بجے انہوں نے ذرا ساری ذرا اے سی وغیرہ سارے بند کر دیے۔ تو یہ حالت ہے، آپ مہمانوں کو بلا رہے ہیں اور خود جو ہے وہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں۔ دولہا نہیں ملے گا آپ کو، آپ جب میں کل ہم دولہے سے نہیں ملے، بس کھانا کھایا اور آ گئے واپس گھر آرام سے، ٹھیک ہے جی۔ وہ دولہا صاحب آئے نہیں ہوئے اور ہم 1.5 گھنٹے بعد پہنچے ہیں۔ اور میں ایسے جب شروع میں آیا تو بہت زیادہ جایا کرتا تھا ایسے نا، مجھے بڑی وہ بہت ہنستے تھے میرے اوپر کہ یہ کیا بندہ ہے۔ وہ 8 بجے دیتے تھے تو میں 8 بجے ہی پہنچ جاتا تھا، وہ کہتے تھے یار یہ کیا بندہ ہے، ابھی تو وہ گھر سے بھی نہیں چلے۔ تو اس طرح بہت دفعہ ایسے ہوا ہے، بہت دفعہ میں جب ابھی بھی ایسی عادت خراب عادتیں ہماری ہیں کہ وہ باہر کی عادتیں لگی ہوئی ہیں، باہر لوگ خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن یہاں پہ آپ چھوڑ دیں، بس نام ہی نہ لیں اس ملک کا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی والصابرین فی البأساء۔ اچھا، صبر کرنے والے ہیں، اوہ ہوئے ہوئے، یہ سب سے مشکل کام ہے نا، صبر کرنا۔ اب خرچ تو کر دیا، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے خرچ کرنا، اور وہ ان کو تکلیف ہی نہیں ہوتی خرچ کرنے پہ، وہ ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ تکلیف نہیں دیتی ان کو، وعدے کی بھی پورے ہوتے ہیں۔ اب صبر پہ یار ہو صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے صبر کرنا۔ تو یہ والصابرین، اور صبر کرنے والے ایمان کی حلاوت کو پا جاتے ہیں، نیکی کی اصلیت کو پا جاتے ہیں، اصل نیکی کو پا جاتے ہیں صبر کرنے والے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور صابرین فی البأساء، اور سختی میں صبر کرنے والا، سختی میں، والضراء، اور آسانی میں، یہ اچھا یہ باس اور ضرا دونوں طرح سے آتا ہے، تکلیف اور سختی کا بھی آ سکتا ہے، اور یہ خوشحالی اور بدحالی کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے تفسیر ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے۔ اچھا، تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ تکلیف میں اور سختی میں، پھر فرمایا وحین الباس، اور یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، یہ تینوں چیزیں قریب قریب ہے۔ اب اس کو تینوں کو سمجھنا ہونا تو آپ کو کون سی کتاب کام آئے گی؟ متفردات القرآن، نہیں ہاں مترادفات القرآن، مترادفات القرآن، عبد الرحمن گیلانی صاحب کی جو کتاب ہے نا، وہ آپ کو یہ چیز یہاں پہ کام دے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے، لیکن میں آپ کو تفسیر سے پڑھاتا ہوں، دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ صحابہ نے کیا تعریف کی اس کی۔ صحابہ نے خود بتایا کہ یہ باسات اور راحین الباس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکلیفوں میں صبر کرنے والے یہ ایمان کی اصلیت کو پا جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچے لوگ ہیں، یہ ہے وہ لوگ، اللہ پاک نے فرمایا ہوئے ہوئے ہوئے۔ بس اس کو لکھ لو نا یار، ایک طرح سے محبارہ، ایک لسٹ بنا لو، اور اس میں نیچے درمیان میں لکھو نیکی کی اصلیت کو پانے والے، یا اصل نیکوکار، یا نیکوکار، یا لکھو صالحین، اور اسے ایسے نشان لگا کے ایسے تیر نکالو باہر، اور کہو جو ایمان لائے، ایک رنگ میں لکھے کہ ایمان لانا ہے کن کی چیزوں پہ، اور پھر ایکشنز کا بتائیں، وہ تھیوری اور یہ ایکشنز ہو گئے، اور پریکٹیکل ہو گیا آپ کا، اور یہ جو ہے اس کی پھر لسٹ بنائیں کہ کیا کیا جو ہے نا وہ اللہ پاک نے کس کو سچا کہا قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ عادت بندہ اپنے اندر پیدا کر دے تو بس یہ زندگی کافی ہے اس کے لیے، اسی پہ کسی چیز کو پکڑ لے، بس اس پہ چلے، بس اس پہ چلتا رہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ مجھ سے ڈرتے ہیں، تقوی دار ہیں، متقی لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں۔ اب دیکھو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے ویسے، اگر آپ تھوڑا سا بھی لکھ لیں گے نا تو اندازہ ہو جائے گا، لسٹ آپ کو، یہ لسٹ آپ کو جو فراہم، جی سر، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بناؤں گی۔ ہاں یہ بہت شاندار ہے ماشاء اللہ، یہ بڑا اچھا کام ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، اب حضرت عبداللہ بن عباس، اب یہ صحابہ کرام کی ذرا تفسیر سنے گا، میں چاہوں گا کہ آپ سب سنیے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں ذرا اس کو یہاں سے بھی پڑھنا، چلے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ لو اور اس کے سوا کوئی اور نیک کام نہ کرو، ٹھیک ہے بھائی، یہ بات۔ اچھا، قتادہ، چونکہ اصل میں نماز جو فرض ہوئی ہے نا
وہ آپ کے ہوئی ہے اپنا جب معراج سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا قبلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پھر آئے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کی آیت کریمہ ہے، یہ والی جو آیت کریمہ ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک اور سند سے حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس پر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آپ نے خود تلاوت کی یہ آیت کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے تمہارے سوال کے جواب میں۔ اور فرائض کے نازل ہونے سے پہلے جب کوئی شخص توحید رسالت کی گواہی دے دیتا تو اس کے حق میں خیر کی توقع کی جاتی تھی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ یوم آخرت، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو ہر عیب سے اور نقص سے منزہ مانے، اس کی تمام صفات کو قدیم مانے۔ قدیم کا معنی یہ ہے نا، قدیم کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قدیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود قدیم ہے، یعنی وہ اس کی کوئی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اس کو قدیم سمجھ لیں، ایک تعریف یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس کے سوا کسی کو نہ واجب اور قدیم مانے اور نہ اس کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق مانے، اور اس کے تمام رسولوں کو تصدیق کرے اور سب کی، اور حضرت محمد کو آخری نبی مانے، یہ بہت اہم بات ہے، اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت مانے۔ یوم آخرت پر ایمان کا لانا کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، عذاب قبر پر اور قیامت کے بعد جزا، سزا، حساب و کتاب، صراط، یعنی صراط، پل صراط، اور میزان اور انبیاء اور رسل کی شفاعت کی تصدیق کرے، یہ تصدیقات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے معصوم ہونے اور رسل ملائکہ کی رسالت، کرامن کاتبین، وہ جو ہمارے کندھوں پہ ہوتے ہیں، کہ اعمال کو لکھنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے اور تذکیر و تانیث سے فرشتوں کو بری مانے۔ کتاب پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جس کو حضرت جبرائیل نے سیدنا محمد کے قلب پر نازل فرمایا۔ یہ آخری کتاب ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اس کی ایک آیت کوئی ایک صورت کی مثال لا سکتا ہے۔ واہ جی واہ۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اور مال سے اپنے محبت کے باوجود خرچ کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان تندرست ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو یہ مر نہیں رہا کوئی بندہ، ایسا نہیں ہے کہ مرنے لگا ہے تو وہ صدقہ خیرات کرنا شروع کر دے، نہیں بھائی، انسان تندرست ہے، جوان ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اس کو، لیکن وہ کیا کرے، اپنے منصوبوں کو پیچھے رکھ کے وہ فقر جو ہوتا ہے، فقر کے خدشے سے دور، وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے راہ میں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور سائلین پر خرچ کرتا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ بنت قیس بیان فرماتی ہے کہ رسول پاک سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اچھا دیکھو نا، یہ کیا مسئلہ ہے، دیکھو میں جو سمجھا ہوں اس بات کو، دیکھو زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں نا، زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا، آپ اپنے نصاب مقرر ہے بھئی اتنے سونا ہوگا، اتنا چاندی ہوگا تو آپ دے سکتے ہیں، کاروبار اتنا آ جائے تو وہ سب کو پتہ ہے زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کس پہ، لیکن ہر بندہ تو زکوٰۃ کا نصاب والا نہیں ہوتا نا، تو اس کے پاس 100 روپے ہے نا، تو وہ 2.5 روپے نکالے اللہ کی راہ میں، کہ کوئی تو ایسا ہے جو 10 روپے نکالتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو 50 روپے نکالتا ہے 100 میں سے، اور کوئی ایسا ہے اللہ والا جو 100 کے 100 ہی دے دیتا ہے، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہوتا ہے تمہارے مال میں، یہ نہیں کہا کرتے کہ میرا تو پلاٹ ہے، ہمارے ایک رشتے دار نے کیا کیا، سارے پیسے جو ہے نا، سارا سونا چاندی سب کچھ لگا کے نا پلاٹ خرید لیے، کہتے یہ جو زکوٰۃ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے پلاٹ خرید لیا، پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو وہ پلاٹ خرید کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ فطرانے میں بھی بہت زیادہ پس و پیش کرتا ہے، پھر قربانی بھی نہیں کرتا، تو اللہ پاک معاف فرمائے، کروڑ پتی لوگ ہیں ایسے، کروڑ پتی، میں تصحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اتنے سخی دیکھے میں نے دنیا میں، اور اتنے کنجوس دیکھے کہ نہ پوچھیں، بہت بہت تنگی ہوتی ہے۔
تو یہ دیکھیں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بھی زکوٰۃ میں داخل ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، اس سے پہلے جو اللہ نے فرما دیا وہ صدقہ خیرات ہے جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے افضل صدقہ پہلو تہی کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ یہ یعنی کہ اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ سائڈ پکڑنے والے لوگ، سائڈ پکڑنے والے لوگ جو کہ رشتہ داری نہیں نبھانا چاہتے آپ کے ساتھ، اور وہ غریب ہیں تو ان پہ صدقہ کر سکتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں گے، آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، ان کو دعوت پہ بلا سکتے ہیں، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں کسی بہانے سے، کہ عقیقہ ہے، ولیمہ ہے، اور یہ آ جائیں ذرا، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو اس کو بلایا کریں، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ بس یہ ہے جناب علی۔ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ، قربانی، عشر، صدقہ فطر، زکوٰۃ واجبہ، باقی صدقات دینے والے۔ اچھا یار، یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ آپ کو میں کسی اور کام میں لے گیا، میں اصل میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس آیت کو بھی سمجھنا لازمی ہے، پھر ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں 5 منٹ اور لینا چاہتا ہوں کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ یتیم یعنی اس نابالغ شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ مساکین کون ہے؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قدر کفایت یعنی گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، یعنی یہ وہ فقیر سے نیچے کا ہوتا ہے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہے فقیر کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر کاٹتا ہے، ایک لقمہ یا 2 لقمے یا ایک کھجور یا 2 کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور نہ اس کے ظاہر حال سے اس کی مسکینی کا پتہ چل دے تاکہ اس پر صدقہ کیا جا سکے، اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، یہ ہے مسکین، ٹھیک ہے؟ سائلین کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، سوال کرنے والوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی مسکینوں کی بات ہو رہی تھی یار، یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، سفید، یہ لحاف بن کے لوگوں کے ساتھ لپٹ نہیں جاتا کرتے۔ یہ شکر ہے ہمارے ملک میں یہ لوگ بھی موجود ہیں جو لپٹ لپٹ کے رہتے ہیں، ورنہ ہمیں اس آیت کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح کی ایک آیت اور بھی ابھی آ رہی ہے، ایک اور بھی آ رہی ہے، اللہ پاک نے لحاف فرمایا ہے ان کو، لحاف، تو لحاف جیسے بندہ کمبل اوڑھتا ہے نا، ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ایسے ہی پڑ جاتے ہیں۔ ایک کو دھونا تو دوسرا آ جاتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہ الگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ سائلین کی بات بعد میں آ رہی ہے۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اور اس کے پاس ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، چونکہ راستے میں اس کے، ہاں بالکل، یہ جو مساکین ہوتے ہیں، بالکل رضا میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، بالکل، یہ آپ کو بڑے مشکل سے ملتے ہیں، اور آپ نے سفید پوشوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان پہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، راستے کے سوا اس کے ساتھ کوئی راستہ، ٹھیک ہے، بس ماں باپ نہیں ہوتے نا تو اس کو ابن السبیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن السبیل یعنی کہ راستے کا بیٹا۔ یہ راستے کا بیٹا کا کیا مطلب؟ کہ ماں باپ نہیں ہوتے نا، نہ اس کے ہوتے نہیں ہیں ماں باپ اس کے، تو وہ راستہ ہی ان کا باپ ہوتا ہے۔ اچھا، سوال کرنے کی، سوال کیا ہے، اس کی جائز حد کیا ہے؟ بلا ضرورت سوال کرنا شرعن حرام ہے، بلا ضرورت سوال کرنا شرعن حرام ہے، اور سائلین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرے، سوال کر سکتے ہیں لیکن اپنی ضرورت تک بس۔ امام مسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ کم سوال کرے یا زیادہ سوال کرے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے۔ اف۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو ایک سوال کرے گا نا تو وہ اور زیادہ جو ہے اس پہ فقر آئے گا، اور فقر آئے گا، اور فقر آئے گا اس کے اوپر۔ اچھا جی، تو یہ بہت سارے اس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا سر ہوا۔ ایک کوشچن ہے سر۔ ہاں پلیز۔ سر آپ نے بھی جو رشتے داروں کا بتایا کہ ان کے اوپر اس طرح ان کو مطلب دینے کا ہے لیکن بعض رشتے داروں کی اس میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ ان کے جو اولادیں ہیں وہ کام نہیں کرتی، مطلب، ہاں اور وہ پھر بھی وہ مانگ کے، لوگوں سے مانگ کے، باقی رشتے داروں سے مانگ کے اپنا خرچہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ہاں، کیا ان کو پھر ان کو بھی دینے کا حکم ہے؟ نہیں اب دیکھو نا، اب سمجھو بات کو کہ وہ لوگ جو ہیں
آپ نے خیال یہ کہ آپ خود چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ کو 3 طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں: مساکین، ٹھیک ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے سائلین، بتایا گیا ہے آپ کو سائلین، سوال کرنے والے. اب ان کی اتنی زیادہ مذمت آئی ہے کہ وہ میں پڑھنا میں نے چھوڑ دیا، ورنہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا. کہ سوال کرنے کی عادت لگ جائے، لت لگ جائے نا، پوری پوری فیملی ہوتی ہے. یہ تو بتا رہا ہوں، لاہور میں، پنجاب میں بہت زیادہ ہے اس طرح کے لوگ. یہاں پشاور میں تھوڑا کم ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، پوری پوری فیملی آ جاتے ہیں اور ایک پورا علاقہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے خاندان میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کے خاندان سے ہو، کہ کوئی وہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، پکھیواس جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ لوگ ہوں، بلکہ یہ تو آپ کے خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں نا سوال کرنے والے. ایک دو شخص. جگی واس، ہاں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جگی واس، جگی واس. ہاں، جھکی والے جو ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم اس کو خانہ خانہ بدوش، خانہ بدوش. بدوش کہتے ہیں اس کو. کوچی کہتے ہیں، کوچی ہمارے یہاں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں، ضروری نہیں کہ ان میں سے ہو، ان میں بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے آپس میں ہی تو ہوتے ہیں سارے، اور یہ دفتروں میں پائے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی کام نہ کرنے والے لوگ ہیں. کام کرتے ہوئے بھی مانگتے رہتے ہیں، مسلسل مانگتے رہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھو نا، آپ کے اوپر حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے آپ کے اوپر. اگر وہ مسکین ہے، غریب ہے، آپ اپنے ہاتھ کو، اپنے آپ کو نہ خراب کریں ان کی وجہ سے. دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سوال کرنا اور کس کو دے کس کو نہ دے، یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو یعنی خاص کر علماء کرام جو مفتیان اعظام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے کو آپ نے نہیں دینا. یہ خاص کر جو اس کا پتہ لگ جاتا ہے نا، کہ جو مانگتے رہتے ہیں، بھکاری جو ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا. بلکہ آپ گناہگار ہوں گے اگر آپ نے ان کو دیا تو. ان کا فتویٰ اسی پہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کا بھی فتویٰ دیکھو گے نا تو آپ کو یہی ملے گا. ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے وہ صوفیاء ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جو سوال کر رہا ہے نا آپ سے، ان کو دو یار. آپ بھی تو ایسے جھوٹے اللہ سے مانگتے رہتے ہو نا، دعائیں کر کے مانگتے رہتے ہو، تو اللہ تمہیں دے ہی دیتا ہے. تو تم بھی جو ہے نا وہ دے دیا کرو، بس چھوڑ دو، دفعہ کرو وہ کیا کر رہے ہیں اس کا. آپ اپنا من میلا نہ کرو. میں وہ یہ کہوں گا درمیان کا راستہ رکھیں، چیزوں کو سمجھیں. آپ خود اب تو ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے انسان کو. آپ اپنی طبیعت پہ بوجھ نہ آنے دیں. یہ جو تھوڑا سا میل آپ کے دل پہ آئے گا نا، وہ آپ سے حلاوت ایمان چھین لے گا. یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اوپر اٹھا کے اوپر ایسا نا آنکھیں نگاہیں اوپر بھی نہیں کرتے. لوگوں سے اس لیے کم ملتے ہیں. وہ ان کے یہی سارے چکر ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا من جو ہے وہ اتنا اجلا ہے نا، اتنا اجلا، کہ ایسے گندے لوگ جو ہے نا آ کے نا وہ اس کو میلا کر دیتے ہیں. وہ چونکہ خود گندے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دو گے، غیبت شروع کر دو گے، جھوٹوں کے ساتھ جھوٹ شروع کر دو گے. وہ ایسی بہت سارے لوگ جو ہیں تباہ کر دیتے ہیں. تو وہ جو آپ کے رشتے دار ہیں، رشتے داروں کا حق ہے آپ کے اوپر. اگر وہ واقعی مسکین ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں. کسی بھی کیٹیگری میں اگر آتے ہیں وہ لوگ، مسکینوں کے، فقیروں کے، مقروضوں کے، کسی بھی اور کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں آپ. اور اگر بھکاری ہے اور وہ باقاعدہ سے بھکاری ہے، تو پھر ان سے جو ہے نا اپنے ہاتھ کو کھینچ لے، ان کو نہ دے. اس کو میں ذرا پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو نا سوال کرنے والوں کی نا برائی بھی آپ کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر کیا ہے. یہ دیکھیں، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ جو بھی سوال کرے گا نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ کھول دے گا. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھیں، رسول پاک نے فرمایا ہے کہ 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. 3 شخص سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ شخص جو مقروض ہو. اب اپنے دیکھو رشتے داروں کو ذرا دیکھو کہ مقروض ہے، اس کو دے سکتے ہیں. ایک وہ شخص جو مقروض ہو، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے. لیکن اس کے اگر بیٹے ہیں، ہٹے کٹے بیٹے ہیں، تو وہ اگر بیٹوں کو بھی اتنا نہیں کر رہا، نہیں دے رہا، تو وہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں نے کیسے مینج کرنا ہے میں نے اس کو. یہ ایسے بہت سارے ہیں، ہمارے ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے، اس کو چاہیے کہ وہ سوال سے رک جائے. ایک یہ ہے. دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچ جائے، جس سے اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا بندہ ہے. تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دے دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. اور اے قبیصہ، ان 3 شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان کے علاوہ سوال کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. صحیح مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ 3 آدمیوں کی گواہی کی جو شرط رکھی گئی ہے نا، خاندان میں ہی ہے. اگر کہ یار یہ بندہ واقعی بہت بھوکا ہے، ان کے گھر میں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، 3 بندے گواہی دے دینا، تو پھر اس کو سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. سوال کر سکتا ہے وہ آپ سے. تو ذرا دیکھیے گا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے رشتے دار کو بھی ٹھکرا رہی ہو اور
घर आए साइल को भी ठुकरा रही हो, मखरूज को भी, यानी आप बहुत सारी कैटेगरीज से खुद को दूर कर रही है। कई नेकी के दरवाजे हैं, आप नेकी के दरवाजा खुद पे बंद ना करो, ठीक है, उस शख्स की तरह। वरना दो आदमियों की गवाही भी काफी है, ठीक है। ये जो 3 बंदों का रखा गया है, शरीयत में 2 बंदों की गवाही काफी होती है, ठीक है। यहाँ अल्लाह पाक ने रसूल पाक ने 3 बंदों की गवाही का कहा है, ठीक है। तो वो 3 जो है सुन्नत मुस्तहब है, अच्छा है। 2 बंदे भी गवाही दे देने का, ये बंदा फाका ज़दा है और उसके घर में बच्चे जो है ना वो खाना नहीं है उनके पास, तो उसको दे सकते हैं। अच्छा जी, चलो एक और भी हदीस सुनिएगा। आपने फरमाया कि मालदार के लिए सदका लेना जायज है, और न सही सर आजा और कवि शख्स के लिए, ठीक है ना, सदका नहीं ले सर सकते। जी 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 जी। सॉरी सर, बीच में आपको क्वेश्चन आ गया। सर जो हम ये मदरसा और इन लोगों को सारों को पैसे भिजवाते हैं, क्या ये फिर सही नहीं होता क्या? ये सही होता है ना, ये सही है ना। आप जो इसको भेज रही हैं वो मैंने बताया ना कैटेगरीज में आते हैं ना। कोई कितना ही बड़ा अमीर आदमी हो, अगर वो किसी पढ़ने के लिए आ गया, जरूरी है कि मदरसे दीन का इल्म हासिल कर रहा है, वो अपने स्कूल कॉलेजेस की फीस भी दे सकते हैं आप किसी के। वो जो भी इल्म हासिल कर रहा है, कोई महारत हासिल कर रहा है, कोई फन पैदा कर रहा है, तो उसको दे सकते हैं आप। स्कूल बना सकते हैं आप, मदरसे बना सकती हैं आप। वैसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि मदरसों को ही दे, कुरान हदीस वाले को। तो आप उसको दे सकती हैं, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, मदरसे वालों को आप दे सकती हैं, चूंकि वो इब्न सबील में आते हैं और वो लोग, उन पर सदका करना जायज है। तलब इल्म वालों को, वो मुसाफिर होते हैं, मुसाफिर में भी आते हैं, उनको दे सकते हैं। और जो हम लोग देते हैं ना, मस्जिद को भी दे लगाते हैं, और भी बहुत सारे इसके हैं, फिर वो हम करेंगे, शायद बात करेंगे। दे सकते हैं उसको, बहरहाल दे सकते हैं। अच्छा जी, सदका मालदार शख्स सदका नहीं ले सकता, खैरात नहीं ले सकता, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सदका ले। और ना सही आज़ा शख्स और कवि शख्स के लिए भी जायज़ नहीं है कि वो सदका ले। एक तो है ना कि मालदार आदमी पे ज़कात होती नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए, बाकी चीज़ों को भी वो नेगलेक्ट करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकता, ठीक है। सदका यानी आप अगर आप खैरात कर रही हैं, सदका खैरात कर रही हैं, तो घर वाले भी खा सकते हैं और घर के बाहर लोग भी खा सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी खा सकते हैं। वो सब सदका तो है, और क्या है, यहाँ ज़कात की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जिस शख्स ने सवाल किया, दरअसल हालांकि उसके पास इतना माल है जो उसको सवाल से मुस्तगनी कर सकता है, वो जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है। रावी ने पूछा, माल में कितनी मिकदार हो तो सवाल नहीं करना चाहिए? फरमाया, जिसके पास सुबह और शाम का खाना हो वो सवाल ना करे बस। एक और रिवायत में है कि जिसके पास इतना खाना हो कि वो एक दिन और एक रात सैर होकर खा सके, वो सवाल ना करे, ठीक है। ये ज़हन में रखिए। और ये नीचे भी तफसील भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फिर फुकहा ने इसकी ना ये सारी आयत और सारी अहादीस जमा करके फिर हमें बड़ी खूबसूरत किस्म के ना एक आखिरी जो है ना हमें फतवा देते हैं। देखें, जिस शख्स के पास एक दिन की खुराक हो, खा वो खुराक बेनफ्सी ही मौजूद हो या इस शख्स में इस खुराक को कमा कर लाने की सलाहियत हो, बई तौर वो तंदुरुस्त और कमाने वाला हो, ऐसे शख्स के लिए खुराक का सवाल करना जायज़ नहीं है। और अगर खैरात देने वाले को इसके हाल का इल्म हो और इसके बावजूद वो इसको भीख दे, तो वो गुनाहगार होगा। ये देख रहे हैं आप महपारा देख रही है ना, क्योंकि वो एक हराम काम में मदद कर रहा है। और अगर साइल जरूरतमंद हो और कपड़े का सवाल करे, या जहाद या तालिब इल्म में मशगूल होने की वजह से खुराक का सवाल करे, और उसको उन चीज़ों की ज़रूरत भी हो, तो इसका सवाल करना जायज़ है और उसको देना भी जायज़ है। अब देखें, सिर्फ खाना नहीं है ना, एक बंदे के पास खाना है लेकिन उसके पास दवाई नहीं है, तो वो दवाई का सवाल तो कर सकता है आपसे ना। एक बंदे के पास दवाई है लेकिन डॉक्टर के पैसे फीस ही नहीं है, तो वो फीस की सवाल कर सकता है आपसे ना। अगर एक बंदा है जिसके पास छत ही नहीं है सिरे से, वो अब किसी के पास रह रहा है, तो वो कह सकता है, आपको सवाल कर सकता है। तो आप चीज़ों को समझा करें कि किस लेवल का सवाल किया जा रहा है और वो किस चीज़ की सवाल कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ खाने पीने से ही मुतल्लिका हो, छत और रोटी कपड़ा मकान से हो, और भी इसके अलावा बहुत सारे, तालीम के लिए भी कोई आपसे सवाल कर सकता है आपसे कि मेरे बच्चे को पढ़ा दें, या आप उनकी मदद खुद कर सकते हैं, वो कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत सर बड़ा। इशू ये नहीं है, जी, सॉरी सर, इशू ये नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि उनके जो बेटे है ना वो यंग है, जवान है, लेकिन वो काम नहीं करते, हाँ कोई तो काम वही। नहीं करता, और वो लोगों से, रिश्तेदारों से लेके काम अपना खर्चा पूरा कर रही है, और वो देखो, घर में रह रहे हैं, और वो घर में ही खा रहे पी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है महापारा, मैं समझ रहा हूँ ऐसा ही होता है ना। ये सारे ये जो सवाल, अल्लाह पाक ने, रसूल पाक ने क्या फरमाया कि जो बंदा सवाल बगैर जरूरत के सवाल करता है ना, यानी वो कमा सकता है, यहाँ बार बार लिखा हुआ है ना, कमा सकता हो, यानी कमाने की ताकत हो। देखिए ऊपर लिखा हुआ है फतवा में, फतवा में क्या लिखा था, ये देखे ना, कि
خوراک کا یہاں کیا لکھا تھا؟ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواہ وہ خوراک بے نفسی ہی موجود ہو اس کے پاس گھر میں کھانا ہو 2 وقت کا، یا وہ شخص اس خوراک کو کما کر لانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو یہ جو جس کے بیٹے ہیں وہ لا سکتا ہے، کھانے لا سکتے ہیں، اور وہ جوان ہو تو اس کو دینا وہ خود جو ہے گناہ ہے، گناہ اس کو دینا، کیونکہ آپ ایک حرام کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اچھا اس کے ماں باپ کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ اس کی جو آپ سے مانگ رہا ہے، بچوں کو نہیں دیکھیں گے ہم، اس کو دیکھیں کہ وہ جو بندہ آپ سے مانگ رہا ہے کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہے، تو پھر ان کو دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں ہماری نا، ابھی ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ابھی ہمیں اس طرف نہیں آیا، ابھی وہ چیز رہ گئی ہے جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ ایمان کی حلاوت کہاں ہے۔ یہ تو آپ پھر فتووں کی طرف آ گئی ہیں، فتوے تو یہ سارے موجود ہیں نا، سارے دین پہ عمل کرنا ہے کیا؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھو زکوٰۃ فرض ہے نا ہمارے اوپر، سب کے اوپر، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ یہ پوچھتا پھر کہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، اور مجھ پہ فطرانہ ہوگا کہ نہیں، اور فطرانہ کس کو دینا، اسی چکر میں لگا رہے گا، وہ حلاوت ایمان کب پائے گا؟ حلاوت ایمان کی بات ہم اور کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو خراب کر دیں گے، آپ کا مزاج کھرکھرا کر دیں گے۔ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی خراب کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ اگر آتا ہے، کوئی بھی گناہ گار آدمی، اس کے ساتھ نا آپ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور نیکوکاروں کے ساتھ بندہ نیک ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا عجیب سا ایک عجیب سی سائنس ہے، اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمیں اس طرف آئے نہیں ہے، وہ ہم اس طرف گئے نہیں، چونکہ ہم لوگ اس ٹیکنیکل جو ہے نا چیزوں میں پڑ گئے، اور یہ اصطلاحات اس کو سمجھنے میں لگ گئے ہم لوگ، کہ یہ آیت چونکہ بڑی قیمتی آیت ہے اور بہت بڑی آیت ہے، اور اس میں پوری لسٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ سارا یہاں لکھا بھی ہوا ہے، لیکن وہ چیز جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو پائی، اور یہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ یہ بہت دکھ ہوا مجھے، لیکن چلو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کو مکمل تو کر لیتے ہیں نا، وہ کسی اور ٹائم پہ کریں گے کچھ۔ اچھا یہاں دیکھیے غلام آزاد کا، اچھا یہاں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے سوال کرنے والے کے، مصنف کی تحقیق یہ ہے، یہ جو ہے نا غلام رسول سعیدی صاحب، جنہوں نے شادی بھی نہیں کی اس تفسیر کو لکھنے کی خاطر، وہ بہت تحقیق والا بندہ ہے، بہت تحقیق والا بندہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تندرست ہو اور کمانے کے لائق ہو، اس کے باوجود پیشہ ور گداگری کرتا ہو، اور اس کو خیرات بالکل نہ دی جائے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، بس سوال سے پہلے نہ سوال کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے، ٹھیک ہے مہپارا؟ چلو شکر ہے تمہارے اس کا یہ سوال کا، یہ بھی اللہ کرے یہ چیز جی سر سمجھ میں تمہارے، آ رہا ہے۔ دیکھو تمہارے پاس اگر فتویٰ آ گیا ہے نا، تو پھر آپ جو ہے وہ بے دھڑک اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے اور وہ جائز طریقے سے کسب معاش کرنا شروع کر دے۔ لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب حتمی طور پر معلوم ہو کہ وسائل تندرست اور کمانے کے لائق ہے، اور جب یہ معلوم نہ ہو تو کسی مسلمان سائل کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے سوال کو جائز تصور کیا جائے گا۔ یہاں یہ جو بات کر دی، یہ میری والی بات کر دی، یہ جو اس کے بعد تھی وہ اوپر والی بات، وہ بات تھی جس سے میں ڈرتا ہوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں، یہ کون کیا سوچ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہوتے ہیں نا، وہ ان کے بارے میں ہم بدگمان رہتے ہیں، یہ خواتین اسپیشلی بڑی بدگمان رہتی ہیں، اور وہ اپنے رشتے داروں کو، یعنی دنیا کا سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں ہماری نظر میں، اور یہ بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے، لیکن بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ اس لیے میں اس کو نا چیزوں کو ٹالنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز میں پڑھو ہی نہ اس طرح سے، چونکہ دل میں یہ ہوتا ہے یار یہ کیوں، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی یہ، اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ جو ہے کسی کو نہ پہچانتی، کسی کے ساتھ تعلق ہی نہ ہوتا، تو کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کا من میلا نہ ہوتا، بالکل بھی نہیں میلا ہوتا۔ بدگمانی کی وجہ سے، اور کسی کے ساتھ دل میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی برائی آ گئی تمہارے دل میں، وہ تمہارے ایمان کی حلاوت کو خراب کر دے گا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہمیں حسن ظن کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دے دو یار، اس کو دے دو تاکہ جائے یہاں سے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کسی چیز سے چھٹکارا، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے نفس کا، تو پھر آپ اور طرح کے ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، یہ دنیا جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا نا، پھر آپ کو میں سمجھا سکوں گا کہ یہ کون سی دنیا ہے، اور یہ کیا چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل الگ دنیا ہے، بالکل الگ دنیا ہے، اور وہ شریعت کے مطابق دنیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کے اندر بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھ لیں بات کو، کیا ابوبکر صدیق ہے، وہ پورا مال جو ہے رسول پاک کے قدموں میں آ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں ایسا حکم نہیں ہے، نہ حدیث میں ایسا حکم ہے کہ پورا مال لے کے آ جاؤ۔ اور وہ پوچھا اس سے، صدیق کیا چھوڑا ہے گھر والوں کے لیے، اور وہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت عمر فاروق جو ہے وہ آدھا مال لے کے آ گئے، عثمان غنی کتنا دے رہے ہیں؟ کتنا دینا؟ 2.5% دینا تھا، وہ تو رسول پاک کی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور اتنے گھوڑے پہ گھوڑے اور غلاموں پہ غلام دیے جا رہے ہیں، سپاہی پہ سپاہی دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ تقاضا ہے، اور یہ آخری غزوہ ہو رہا ہے تبوک کا، ایسا نہیں ہے کہ شروع کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں، تو اب سمجھے بات کو کہ یہ ایمان کی حلاوت پانے کے لیے بہت اونچا جانا پڑتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ بس یہ بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑوں کے لیے سوال کر رہا ہو، یا اپنے بیوی بچوں کے علاج کے لیے، یا کسی شدید ضرورت کی وجہ سے سوال کر رہا ہو، یا وہ طالب علم ہو، یا مسافر ہو، یا جن کے متعلق سوال ہو، وہ ضرورت مند ہیں یا بے روزگار ہے، یا ان کی آمدنی ان کی خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج وغیرہ کے لیے کافی نہیں ہے، تو ان کے سوال کے بغیر از خود مدد کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ مسجد میں آ کر سوال کرتے ہیں، ان کے حال کا اکثر و بیشتر لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ اگر وہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، اور گڑ گڑا کر سوال نہ کرے، تو ان مسلمان سائلوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے سوال کو جائز تصور کیا جائے، اور حتی البسا ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، میں دیکھو یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ویسے لوگ ہیں، جب ان کی مدد کے لیے، چونکہ ہمارے نگاہ میں ہوتا ہے نا، لوگ ہمیں اب سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہماری نیک لوگ ہیں، تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا نا، لوگ ہمیں وسیلہ سمجھتے ہیں کہ پورے محلے میں یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا یہ کسی کو کہہ کے ہماری مدد کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں نا امیروں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور غریبوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا، مصلی پہ آتے ہیں، تو پھر آپ کو لوگوں کا پتہ ہوتا ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے، کس گھر کی خواتین کیا کر رہی ہیں، یہ بھی پتہ ہو جاتا ہے آپ کو، اور اس کے مرد کیا کر رہے ہیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے، کتنے کے کس کے بینک میں کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، اور غریبوں کی حالت کی پتہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا، اندازہ کریں، جب کسی کو بتائے نا کہ یہ فلاں بندہ واقعی غریب ہے، اور یہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے اس کی یہ حق ہے اس کا تمہارے اوپر نا، تو وہ پتہ یہی مجھے کہتا رہتا ہے کہ دیکھو وہ برگر کھاتے ہیں، قسم سے یہی کہتا ہے کہ وہ برگر کھاتے ہیں، وہ شوارمے کھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ تو یہ کھاتے ہیں، اور وہ ان کے تو جاؤ تو نخرے ختم نہیں ہوتے، اگرچہ وہ صرف بچوں کو ٹرخا رہے ہوتے ہیں اور وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہیں نہیں دیکھتے، اور وہ کہتے ہیں ایسے یہ امیروں کے بہانے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، وہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے رشتہ دار کی مدد کریں، اور وہ بھی رشتہ دار ایسے نہیں کہ پھپھی کا بیٹا یا خالہ کا بیٹا، اپنا بھائی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنے بہنوئی کے ساتھ، بہنوئی کو درمیان میں لے آئیں گے، بہنوئی میرا اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کیوں کروں؟ اور بہن کو دو یار، اپنے بھانجوں کو دو، بھتیجوں کو دو نا، تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں، اللہ کو دے رہے ہو، تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، کرو یار، حق ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، لوگ نہیں خیال کرتے ان چیزوں کا، بالکل خیال نہیں کرتے، اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ ابھی آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک دکاندار ہے، اب وہ اچھے لوگ ہیں نا، اور مجھے وہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم کتنے خراب ہو گئے ہیں، اور ہمارا کتنا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ایک آدمی سے کہا کہ یار یہ دیکھو یہ فلاں ہمارا جو دوست ہے وہ ایسا خراب ہو رہا ہے، تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ ڈیوٹی پہ دکان پہ آتا ہی لیٹ ہے تو کیا کرے، غریب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ آرام سے ایک جملے میں کہہ کے نا، اس کی مدد سے اپنے جیب کو محفوظ کر لیا کہ اب میں نے پیسہ نہیں دینا، چونکہ وہ ٹائم پہ دکان کیوں نہیں کھولتا، اندازہ کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، کوئی نوکری کے لیے کسی کو کہہ دے تو اس کو کہیں گے سی وی پالش کر کے لا، سی وی پالش کر کے لا، پتہ نہیں سی وی کا ستیا ناس کر دیا، سی وی کو ذرا پالش کر کے لے کے آؤ، اور ذرا، اور یہ ذرا سوٹ پہن کو، ذرا انگلش کو ذرا اچھا کر دو، ذرا اردو کو اچھا کر دو، ذرا اس کو اچھا کر دو، ذرا اس کو اچھا کر دو، لیکن یعنی لوگ مدد نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان چیزوں سے سب سے صرف نظر کر کے نا، اپنے حصے کا تھوڑا بہت دے کے نا قصہ ختم کیا کریں، دے دیا کریں، بس دے دیا کریں، اور معاملہ جو ہے نا سلجھا لیا کریں، چونکہ ہم حلاوت ایمان کی بات کر رہے تھے، وہ چیز رہ گئی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن چلو اب کیا نصیب کی باتیں ہیں، وہ ہم کریں گے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ، یہ دوبارہ بھی ایک دفعہ آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ ایک دو احادیث ہے وہ جو میں نے آپ کو سنانی تھی، یہ دو چار احادیث ہیں بس، زیادہ نہیں ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حلاوت ایمان کیا ہے، بس یہ لسٹ آپ کو میں نے بتانی تھی، یہ دو تین دفعہ رہ گئی ہے، چلو پھر یہ کسی دن کریں گے، مجھے یاد کرائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا، یہ آج کے لیے کافی ہے انشاءاللہ، اور پھر دیکھتے ہیں، دیکھیں نا آپ مہپارہ آمنہ دیکھ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا اس وقت نہیں آ پا رہی ہے، اور میں بینش کو بھی تلاش کر رہا تھا کہ بینش بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن چلو وہ آ گئی ہے،
تو میں یہ ٹائم جو ہے نا ان لوگوں کے لیے بالکل سوٹ نہیں کر رہا ہے بیچارے کو لیے. اب ڈاکٹر صاحب سر اگر سب کو سوٹ نہیں کرتا تو وہی رات کا کر لیں، کیونکہ سب کو آسانی ہو جائے، وہ ٹائم زیادہ صحیح ہے. نہیں خیر ہے. اب اس میں اب یہ ہے کہ وہ جو 9 بجے والا ٹائم ہے نا، وہ چاروں میں وہ مدرسے کا ہی رکھیں، وہ ٹائم رکھیں گے، مدرسے والے رکھیں گے، اور اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ بھی آئے گا درمیان میں، لیکن ہم کچھ اور بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. وہ پورا میں آپ کے لیے سارا سلیبس بنا رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، یا کم سے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی وہ میرا ادھر یہ چھٹیاں تھیں. سوری، اچھا السلام علیکم. yes. ادھر ایسٹر ہالیڈیز تھی، اس لیے تھوڑا ٹائمنگ کا وہ ہو گیا تھا. ابھی ہاں کل سے لیکن بچے اسکول جائیں گے پھر انشاءاللہ. چلو کوئی نہیں، خیر انشاءاللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا احباب، سب دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.